सूरतुल अनआम आयत नंबर 147। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन फिर अगर पस अगर कज़्ज़बू का कज़्ज़बू वो जुटलाएं का आपको कज़्ज़बू ये फ़ेल माजी ज़मीर उसका सीगा है फ़ेल माजी का। तो फरमाया बस अगर वो जुटलाएं का आपको फ़कुल तो आप फरमा दें रब्बुकुम रब्बु रब्बकुम तुम्हारा फ़कुर तो आप फरमा दें रब्बुकुम तुम्हारा रब जू रहमतिन जू वाला रहमतिन रहमत वासिआतिन वसी जू रहमतिन वासिआ वसी रहमत वाला है। जू जहाँ भी आए तो इसका मतलब होता है कि मालिक है, साहिब है, वाला है। तो अल्लाह ताला के साथ है तो जू रहमतिन वासिया वसी रहमत वाला। वला और नहीं युरद्दू टाला जाएगा बासुहु उसका अजाब बासु अजाब हु उसका अल्लाह की तरफ इशारा है। वला युरद्दू बासुहु और उसका अजाब नहीं टाला जाएगा अन से अल कौमी लोग अल मुजरिमीन मुजरिम अनिल कौमिल मुजरिमीन मुजरिम लोगों से। वला युरद्दु बासुहु और उसका अजाब नहीं टाला जाएगा अनिल कौमिल मुजरिमीन मुजरिम लोगों से। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है और अपनी दोनों शानों का जिक्र किया है, अपनी शान रहमत का भी और शान गज़ब का भी। दोनों शानों का अल्लाह ताला ने इसमें जिक्र किया है। इस आयत मुबारका में फरमाया जा रहा है कि ए हबीब अगर ये यहूदी आपको जुटला दें, आप इनके सामने अल्लाह ताला की आयत तिलावत कर रहे हैं, उन्हें अल्लाह के अहकाम बता रहे हैं, हलाल व हराम के अहकाम बता रहे हैं और हक सच की दावत दे रहे हैं, कुरान की तरफ दीन की तरफ दावत दे रहे हैं। अगर ये आपको जुटला दें तो आप और ये कहें कि ये अल्लाह ताला ने हम पर चीज़ें ये हलाल व हराम नहीं किया, तो फिर आप फरमा दें रब्बुकुम ज़ू रहमत वासिया कि तो जो तुम्हारा रब है वो बड़ा वसी रहमत वाला है, उसकी रहमत हर चीज़ पर हावी है। अगर बंदे सच्चे दिल से इताअत से मोहब्बत से रब की पैरवी करेंगे तो जितने भी गुनाह उन्होंने किए होंगे रब मिटा देता है, रब नाफरमानियां मिटा देता है। हत्ता कि अगर कोई कुफर छोड़कर इस्लाम में दाखिल हो जाए तो हालत कुफर में और कुफर की जो बुराई होती है, कुफर का जो गुनाह होता है, जो कुफर की हालत में गुनाह होते हैं, रब इस्लाम में दाखिल होने की वजह से पक्की सच्ची तौबा की वजह से वो पिछले गुनाह माफ कर देता है। जो बंदा कुफर से इस्लाम में आ जाता है तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि इससे उनकी नाफरमानी से अल्लाह की ज़ात को कोई नुकसान नहीं पहुंचता और उनकी इताअत से भी अल्लाह की जलालत में उसकी शान में कोई इजाफा नहीं होता। अगर बंदे रहमत पाते हैं तो इसमें बंदों का अपना फ़ायदा है। अगर अल्लाह की इताअत में आते हैं, अल्लाह का हुक्म बजा लाते हैं तो उसमें बंदों का अपना फ़ायदा है। तो फरमाया अगर उन्होंने कितने ही गुनाह किए होंगे, अगर अल्लाह की इताअत बजा लाएंगे फ़कुर रब्बुकुम ज़ू रहमत वासिया, तो आपका रब बड़ी उसकी रहमत बड़ी वसी रहमत वाला है। यानी अल्लाह ताला गुनाहगारों के गुनाह बख्श देता है, नाफरमानों की नाफरमानियां बख्श देता है, इस्याकारों के इस्यां बख्श देता है, बशर्ते के बंदा सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाए। लेकिन जो बंदे अल्लाह की इताअत की तरफ नहीं आते, उसके अहकाम को नहीं मानते और इसी तरह नाफरमानियां करते रहते हैं,
اور اس کی اطاعت سے منہ پھیرے رہتے ہیں، تو آگے ان کا انجام بیان کیا۔ آگے اللہ کی شان غضب کا ذکر ہو رہا ہے، فرمایا وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ، اور اس کا عذاب نہیں ٹالا جائے گا، اس کا عذاب رد نہیں کیا جائے گا، عن القوم المجرمین، مجرم لوگوں سے جو ساری زندگی نافرمانی کرتے رہے، اللہ کے باغی رہے، کفر کرتے رہے اور وہ اسی حال میں چلے گئے، تو فرمایا ان کو ان کے بدعمالیوں کی سزا ملے گی، وہ اللہ کے عذاب کی گرفت میں آئیں گے اور ان کی پکڑ ہوگی۔ اس کے بعد ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 148، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا سیقولو، ان قریب کہیں گے، یہ سین زبر سا، سین جو ہے یہ فعل مضارع قریب کا معنی دیتا ہے، مستقبل قریب کا معنی دیتا ہے، سین کے ساتھ، تو فرمایا سیقولو، اور یقولو ساتھ فعل مضارع ہے، تو فرمایا سیقولو، ان قریب کہیں گے، الذین، وہ لوگ، اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا، ان قریب مشرک لوگ کہیں گے، لو، اگر، شاء، چاہتا، اللہ، اللہ، ان قریب مشرک لوگ کہیں گے اگر اللہ چاہتا، ما، نہ، اشرکنا، ہم شرک کرتے، ولا، اور نہ، آباؤنا، ہمارے آباء و اجداد، فرمایا ان قریب مشرک لوگ کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے آباء و اجداد، ولا، اور نہ، حرمنا، ہم حرام قرار دیتے، من، سے، شیئن، کسی چیز کو، ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے، کذالک، اسی طرح، کذب، جٹلایا، الذین، ان لوگوں نے، من، سے، قبلہم، ان سے پہلے، قبلی، پہلے، ہم، ان سے، فرمایا اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے جٹلایا تھا، حتیٰ، یہاں تک کہ، ذاقوا، انہوں نے چکھ لیا، بأسنا، بأس، عذاب، نہ ہمارا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا، کل، آپ فرما دیں، حل، کیا، حل حرف استفہام ہے، سوالیہ کلمہ، حل، کیا، عندکم، عندہ، نزدیکم، تم تمہارے، حل عندکم، کیا تمہارے پاس ہے، من علم، کوئی علم، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، فتخرجوہ لنا، فتخرجوہ، فا، پس، تخرجو، تم نکال لو، ہو، اسے، فتخرجوہ، پس تم اسے نکال لو، لنا، ہمارے لیے، سو تم اسے ہمارے لیے نکال لاؤ، ہمارے پاس لے آؤ، ان، اگر، تتبعون، ان، نہیں، ان، نہیں، یہاں ان آ رہے نہیں کے معنی میں، ان، نہیں، تتبعون، تم پیروی کرتے، الا، مگر، الظن، گمان کی، فرمایا ان تتبعون الا الظن، تم صرف گمان کی پیروی کرتے ہو، وہم و گمان کی، خیال کی، صرف تم اس کی پیروی کرتے ہو، وَإِنْ، اور نہیں، انتم، تم، الا، مگر، تحرسون، دروغ گوئی کرتے ہو، اور تم صرف دروغ گوئی کرتے ہو، دروغ گوئی کرتے ہو، تخمینہ کی بنیاد پر دروغ گوئی کرتے ہو، جھوٹی بات کہتے ہو یا اٹکل پچو سے بات کرتے ہو۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ایک اور شبے کا ذکر کیا ہے اور اس کا رد کیا ہے، فرمایا یہ مشرکین کی طرف اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کے احکام اتار دیے ہیں، کون کون سے جانور حلال ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، ہدایت عطا کر دی ہے، اور کون کون سے جانور، کون کون سی چیزیں حرام ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرما دیا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تفصیل سن کر مشرکین بولیں گے، ان قریب وہ بولیں گے، وہ اعتراض کر دیں گے، وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، یعنی انہوں نے اپنی جو خواہشات نفس کے پیچھے چلنا، معبودان باطلہ کے پیچھے چلنا، اللہ کے
احکام کو نظر انداز کرنا، انحراف کرنا، اس کا الزام بھی اللہ پر لگا دیا. معاذ اللہ، استغفر اللہ، اس کا الزام بھی اللہ پر لگا دیا. کہنے لگے اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے آباء و اجداد کرتے. ہم نے جو لات، منات، عزا یہ بنائے ہوئے ہیں بت، ہم ان کے شرک نہ کرتے، ہم ان کو نہ پوجتے. اور پھر آگے کہتے ہیں وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، اور نہ ہم کسی اور چیز کو حرام قرار دیتے. یعنی انہوں نے اللہ پر اعتراض کر دیا، بجائے قرآن کی ماننے کے، اللہ کے رسول کی ماننے کے، اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کے، جو صادق اور امین تھے اور سارے جانتے تھے، مشرکین جانتے تھے، ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کی. اور حضور کی حیات مبارکہ ہر انسان کے لیے اسوہ نمونہ، اسوہ ہے، اسوہ حسنہ ہے. لیکن پھر بھی چونکہ ان پر باطل غالب تھا اور وہ اللہ سے منہ پھیرے ہوئے تھے، اس لیے اللہ پر اعتراض جار دیا. کہنے لگے اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے. یعنی وہ جو انہوں نے بحیرہ، حام، سائبہ، وسیلہ، یہ جانوروں کو حرام قرار دیا ہوا تھا، اپنے اوپر حرام قرار دیا ہوا تھا، اور طرح طرح کے ان کے بارے میں عقائد باطل نظریات گڑے ہوئے تھے. تو وہ کہتے ہیں ہم کسی چیز کو حرام نہ کرتے اگر اللہ چاہتا. یعنی اس کا مطلب ہے انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ہماری طرف کوئی رسولوں کی تعلیمات آئی ہی نہیں، اور ہم یہ جو کر رہے ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں، جو ہمارے آباء و اجداد کی تعلیمات سے ملا ہے، اور وہ کہتے تھے جو ہمارے آباء و اجداد کو ملا یہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے. اور وہ کہتے کہ ہم یعنی جو اپنے آباء و اجداد کو فالو کر رہی ہے، اللہ کی تعلیمات کو فالو کر رہے ہیں. تو اس طرح اعتراض کر دیتے. اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک کذب الذین من قبلہم، فرمایا اسی طرح جو ان سے پہلے لوگ تھے انہوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا تھا، انہوں نے بھی اسی طرح گروہ گوئی سے، وہم و گمان سے، ظن سے کام لیا تھا. انہوں نے بھی اسی طرح رسولوں کو جھٹلا دیا. حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا. جب اللہ کی طرف سے قطعی دلیل آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے، نبی تشریف لاتے ہیں، اللہ کے احکام اترتے ہیں، تو پھر بھی جو قوم نہیں مانتی تو پھر وہ عذاب الہی میں گرفتار ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا، انہوں نے بھی جھٹلایا، انہوں نے بھی انبیاء کرام کی تعلیمات کو، ان کی کتابوں کو، اللہ کی وحی کو جھٹلا دیا. تو پھر کیا ہوا؟ یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھا، یعنی وہ عذاب الہی میں گرفتار ہو گئے. اور آگے فرمایا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، کیا تمہارے پاس کوئی قطعی علم ہے، کوئی یقینی علم ہے جو تم ان احکام کو، اپنے نظریات کو، اپنے عقائد کو اللہ کی طرف جوڑ رہے ہو، اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا علم ہے؟ اگر تمہارے پاس ایسا علم ہے تو فرمایا فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، تو اسے ہمارے پاس نکال لاؤ. کوئی اللہ کی اتاری ہوئی وحی ہمیں دکھا دو، کوئی کتاب دکھا دو، کوئی پیغمبروں کی تعلیمات دکھا دو. اگر تم کہتے ہو کہ ہمارے آباء و اجداد نے اللہ کی طرف سے حاصل کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لے آؤ کوئی قطعی علم لے آؤ، کوئی یقینی علم لے آؤ. آگے فرمایا ان تتبعون الا الظن، فرمایا وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، جو ان کا خیال، ان کا ذہن، ان کا مائنڈ کہتے ہیں صرف اس کے پیچھے چلتے ہیں، اللہ کے رسول اور اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے. اور آگے فرمایا وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَحْرُسُونَ، اور تم صرف
महज दरोगोई से काम लेते हो, महज झूठ बोलते हो और अटकल पच्चू से बात करते हो, अपने पास से बात करते हो। इस पर अल्लाह की तरफ से कोई सनद नहीं उतरी, कोई दलील नहीं उतरी। ये सिर्फ तुम अटकल पच्चू से, दरोगई से, अपने वहम से, अपने गुमान से, अपने ख्याल से, अपने ज़न से ये काम लेते हो। अल्लाह ताला ने फरमाया हकीकी तौर पर ऐसी कोई तलीम अल्लाह ने नहीं उतारी जिसमें माज़अल्लाह अल्लाह ताला ने किसी हलाल चीज को हराम कर दिया हो और अल्लाह की वही में, अल्लाह की तालीमात में कोई तजाद आ गया हो। फरमाया ऐसी कोई बात नहीं, ये सिर्फ अपने वहम व गुमान की पैरवी करते हैं और अटकल पच्चू से काम लेते हैं, दरोगोई से काम लेते हैं। इसके बाद है सूरतुल अनआम आयत नंबर 149, 149। उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कुल, आप फरमा दें, फलिल्लाही, बस अल्लाह के लिए है, अल हुज्जतु, दलील, अल बालिगतु, मुहकम। ए हबीब आप फरमा दें कि अल्लाह के पास मुहकम दलील है, अल्लाह के पास पुख्ता दलील है। फलौ, बस अगर, शाआ, वो चाहता, लहदाकुम, लहदा, वो जरूर हिदायत दे देता, कुम, तुम्हें, लहदाकुम, वो जरूर तुम्हें हिदायत दे देता, अजमाइन, तुम सबको। फरमाया जो दलील मुहकम है, पुख्ता दलील है, वो अल्लाह के पास है। तुम्हारे पास कोई दलील नहीं, कोई सनद नहीं, कोई हुज्जत नहीं है, तुम सिर्फ झूठी बात से काम ले रहे हो, तुम सिर्फ झूठी बात से काम ले रहे हो। अल्लाह के पास ऐसे दलाइल हैं कि जो सारे शुकूक व शुबात को जड़ से उखाड़ देते हैं और किसी तरह का शक व शुबा, कोई बातिल गुमान, कोई बातिल ख्याल बाकी नहीं रहता। आप ये देखें, ये हम सूरतुल अनआम में कितने वाज़े तालीमात पा रहे हैं। जो मुशरिकीन के बातिल अकायद थे, बातिल नजरियात थे, जानवरों से मुतल्लिक, खेतों के मुतल्लिक, अनाज के मुतल्लिक, फलों के मुतल्लिक, जो उनके बातिल नजरियात थे, अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को किस तरह जुदागाना अंदाज में बयान फरमाया कि हर बंदे पर वाज़े हो जाता है कि कौन सी चीज हलाल है, कौन सी चीज हराम है, कौन सी खैर है, कौन सी शर है। तो इस तरह, इसलिए अल्लाह ने फरमाया कुल फलिल्लाहिल हुज्जतुल बालिगा, कि पुख्ता दलील, मुहकम दलील वो अल्लाह के पास है। फिर आगे फरमाया फलौ शाअ लहदाकुम अजमाइन, अगर अल्लाह चाहता तो तुम सब हिदायत याफ्ता हो जाते। इसमें अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की ताकत का बयान है, उसकी कुव्वत, उसके तसर्रुफ का बयान है। जिस मालिक ने कुल कायनात को बनाया है, जमीनों को, आसमानों को, शम्सो कमर को, सितारों को, पहाड़ों को, हजर शजर को, दरियाओं समुद्रों को, नहरों को, जिस रब ने ये कुल कायनात बने, कुल कायनात का निजाम बनाया है, तो क्या वो इसकी ताकत कुदरत नहीं रखता था कि वो इंसानों को राह रास्त पर लगा देता, इंसान शैतान के फिसलावे में नहीं आते, शैतान के बहकावे में ना आते, नफ्स के बहकावे में ना आते, दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार ना होते और अपनी ख्वाहिशात नफसानी को, शैतान को अपने ऊपर गालिब ना करते। तो ऐसा तो अल्लाह की कुदरत, उसकी ताकत के खिलाफ है। तो ताकत, कुदरत अल्लाह ताला में है कि तमाम इंसानों को राह रास्त पर डाल दे, मगर क्यों नहीं डाला? क्योंकि अल्लाह ताला इंसानों पर जबर नहीं करना चाहता। इंसानों को अल्लाह ताला ने इख्तियार देकर भेजा है, इंसानों को मुकल्लफ बनाया है, हलाल और हराम दिखाकर, खैर और शर दिखाकर, हिदायत और जलालत दिखाकर, नूर और जुल्मत दिखाकर,
اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے اور دونوں راستے اس کے سامنے واضح کر دیے ہیں کہ انسان اپنی عقل سے کام لے کر، اپنے فہم سے کام لے کر خیر اور شر، حق اور باطل، ہدایت اور ضلالت میں فرق کرے اور اسے پتہ چلے کہ کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، کون سا خیر ہے، کون سا شر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کو پابند بنا دیتا تو پھر جو حساب و کتاب کا نظام ہے، آخرت کا جو نظام ہے، جو جنت دوزخ کا نظام ہے، وہ سارا رائیگاں چلا جاتا۔ پھر تو کوئی بندہ بھی شر کی طرف نہ جاتا اور کوئی بندہ بھی حرام کی طرف نہ جاتا اور انسانوں کا امتحان ہی نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دیا اس کے امتحان کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو پرکھے کہ کون رب کی مانتا ہے اور کون شیطان کی مانتا ہے، کون اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنے نفس اور دنیا کے پیچھے چلتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جبرن ہدایت یافتہ نہیں بنایا۔ اس کے بعد سورۃ الانعام آیت نمبر 150، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کل آپ فرما دیں، اے حبیب آپ فرما دیں ان مشرکوں سے، ہلما تم آؤ، شہداءکم، ہلما تم لاؤ، شہداءکم اپنے گواہوں کو۔ اے حبیب آپ فرما دیں ان سے کہ تم اپنے گواہوں کو لاؤ، الذین وہ جو یشہدون گواہی دیں گے، انا بے شک اللہ نے حرم حرام کیا ہے، ہاذا یہ۔ اے حبیب آپ ان سے فرما دیں ان مشرکوں سے کہ تم اپنے گواہ لے آؤ جو اس بات کی گواہی دیں گے کہ اللہ نے اس چیز کو حرام کیا ہے۔ فَإِن پھر اگر شاہدو وہ گواہی دیں، فلا تو نہ تشہد آپ گواہی دیں، معہم ان کے ساتھ۔ فرمایا پھر اگر وہ گواہی دیں تو اے حبیب آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں، آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں۔ ولا اور نہ، تتبع پیروی کریں، اہواء خواہشات کی، الذین ان لوگوں کی، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو۔ تو فرمایا اگر وہ گواہی دے دیں مشرکین کے ساتھی تو آپ ان کے ساتھ گواہ نہ بنیں اور نہ ہی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کریں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ اور آگے فرمایا والذین اور وہ لوگ، لا نہیں یؤمنون ایمان لاتے، بالآخرت آخرت پر، اور فرمایا ان لوگوں کے پیچھے بھی نہ چلیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہم اور وہ، بربہم اپنے رب کے ساتھ، یعدلون برابر ٹھہراتے ہیں۔ فرمایا اور وہ لوگ معبودان باطلہ کو اپنے رب کے ساتھ، اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے مزید مشرکین کا رد کیا ہے اور ان کو حقیقت دکھائی ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہم جانوروں کو حرام کر رہے ہیں یا انہیں بتوں کے نام پر چھوڑ رہے ہیں یا ہم بتوں کی پوجا کر رہے ہیں اور ہم نے کئی بت بنائے ہوئے ہیں، خدا بنائے ہوئے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ایسی سند ایسا حکم اللہ کی طرف سے ہے۔ اب یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب آپ ان سے فرما دیں کہ تم اپنے گواہ لے آؤ جن کو سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ اس بارے میں گواہ ہیں کہ یہ جو کچھ ہم عقائد و نظریات مان رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، تو تم پھر اپنے گواہ لے آؤ جو اس بات کی گواہی دیں، جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ نے اس چیز کو حرام کیا ہے، جتنے جانوروں کو بھی وہ حرام کرتے، تو فرمایا گواہ لے آؤ جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ بحیرہ، سائبہ، حام، وسیلہ،
جتنے بھی جانور تھے جو اپنے تئیں انہوں نے حرام کر رکھے تھے، تو فرمایا لاؤ گواہ اس پر۔ پھر آگے فرمایا فَإِن شَاهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، اے حبیب اگر وہ جھوٹی گواہی دے دے، اگر ان جیسے جھوٹے گواہ آ جائیں تو اپنے حبیب کو ارشاد فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اور آپ کے توسط سے ہر امتی کو خطاب ہے کہ اگر مشرکین کے ساتھ ایسا مڈبیر ہو جائے اور ایسا مناظرہ ہو جائے اور وہ اپنے جھوٹے گواہ بھی لے آئیں تو پھر بھی فرمایا آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں، کیونکہ وہ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے اس پر کوئی سند نہیں اتاری۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان لوگوں کے پیچھے نہ چلیں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ اللہ کی واضح آیات، اس کے احکام، اس کی تعلیمات کو جنہوں نے جھٹلا دیا تو فرمایا ان کے پیچھے نہ چلیں، کیونکہ ان کے پیچھے چلنے میں خسارہ ہے، دنیا کا بھی آخرت کا بھی، اور انسان جہنم کی خریداری کرتا ہے ان کے پیچھے چل کر۔ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا تو انسان اور کون سی ان سے خیر کی امید رکھے گا، اور کون سی ان سے اچھائی کی توقع کرے گا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ تو فرمایا ان کے پیچھے نہ چلے۔ اور پھر آگے فرمایا والذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور ان کے پیچھے بھی نہ چلیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جو آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، آخرت سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کی جواب دہ ہونا ہے۔ پھر میں ان کے پیچھے بھی نہ چلیں، کیونکہ یہ جتنے بھی طبقات ہیں، تین طبقے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے۔ ایک وہ جو جھوٹی گواہی دیتے ہیں، دوسرا وہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اور تیسرا وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تین کیٹیگری کے لوگوں کے بارے میں ہمیں تنبیہ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حبیب کو خطاب کیا اور آپ کے توسط سے ہمیں خطاب کیا کہ ان تین طرح کی کیٹیگری کے لوگوں سے بچ کر رہنا ہے اور ان کے پیچھے نہیں چلنا۔ ایک جو جھوٹی گواہی دیتے ہیں اور اللہ کا حیا بھی نہیں کرتے، اللہ کی محبت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی ذات، اس کی جلالت، اس کی شان، اس کا بھی حیا نہیں کرتے، بے ادب ہوتے ہیں اور بے درک جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ تو ایک اللہ تعالی نے فرمایا ان سے بچ کر رہنا ہے، اور دوسرا فرمایا جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ان سے بچ کر رہنا ہے، ان کے پیچھے نہیں چلنا۔ اس میں نان مسلم بھی آگے، مشرکین بھی آگے، کافر بھی آگے، اور اس میں جو دہریے الہادی فتنے وہ بھی اس میں آگے، جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں، اس کے احکام کے منکر ہیں، اس کی تعلیمات کے منکر ہیں، قرآن کے سنت کے احادیث کے منکر ہیں، وہ بھی اس میں آگے۔ فرمایا جو ہماری آیات کو جنہوں نے جھٹلایا ان کے پیچھے بھی نہ چلے، اور تیسرا فرمایا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ تو اس میں بھی نان مسلم، کافر، مشرک سارے آگے، اور دنیا پرست بھی آگے، دہریہ الہاد ملحد وہ بھی آگے، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جنہیں اللہ کے حضور حساب کتاب اور اللہ کے حضور پیشی کا اس بارے میں خوف خدا نہیں رکھتے، ڈر نہیں رکھتے، تو ایسے فتنے بھی آگے۔ تو فرمایا ایسے فتنوں سے بھی بچ کر رہیں، جو ایسے فتنے ہیں ان سے بھی بچ کر رہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالی نے فرمایا وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور یہ مشرکین ایسے لوگ ہیں جو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی جن بتوں کو، جن پتھروں کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں، ان کی شکل بناتے ہیں، ہیت بناتے ہیں، مجسمہ بناتے ہیں، صورت بناتے ہیں،
پھر ان کے آگے ماتھے ٹیکتے ہیں، اور پھر آگے اپنے نفع نقصان میں، فوائد میں اور اپنے نقصانات میں ان کو رب کے برابر لے جاتے ہیں۔ یعنی انہیں اتنا شعور بھی نہیں ہے کہ جس چیز کو ہم اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں وہ رب کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں، اور جس گائے کو ہم چارہ ڈال رہے ہیں وہ خدا کے منصب پر کیسے بیٹھ سکتی ہے، اور سورج چاند ستارے جو ڈوبتے ہیں، طلوع ہوتے ہیں، غروب ہوتے ہیں، وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ صرف دنیاوی فوائد کے لیے، نقصانات سے بچنے کے لیے، منافع کے حصول کے لیے اور ضرر سے بچنے کے لیے جو انہوں نے اپنے ذہنوں میں اصول بنا لیے ہیں، باطل نظریات، باطل عقائد، بس اس کو بنا کر وہ ان اشیاء کو اپنے رب کے برابر معبود بنا دیتے ہیں۔ تو کتنا برا یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان تین طرح کے گروہوں سے بچ کر رہو، ان تین طرح کے گروہوں سے بچ کر رہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا کما کو فہم نصیب فرمائے، ہمیں ہر طرح کے شر فتنہ سے، باطل نظریات، باطل عقائد سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے، حفاظت عطا فرمائے۔